अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि सियासी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पावर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत चैलेंजेस इनके सामने हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि गैर मुतवक्के तौर पर क्योंकि ये लग रहा था कि इनको सीटें नहीं लेने दी जाएंगी ज़्यादा। ये कहते हैं हमारी 180 हैं, लेकिन 90 भी ऐसी सीट्स हैं कि 90 सीट्स का मतलब कि एक ये रोल अदा कर सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट में। इसी तरीके से KPK में इनके पास इनकी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम है, लेकिन PTI है, इनकी हुकूमत है। तो अब जो पार्लिमानी तौर पर ये एक मजबूत जगह पर खड़े हैं, उस मजबूत जगह का ये इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या ये सोच रहे हैं कि हम सड़कों पे निकल के, जो ये कहते हैं इनके कहने के मुताबिक, और ये बात दुरुस्त है कि वोट ज्यादा पड़ा है सीट्स पे, जो इस दफा गाइडेड वोट काउंटिंग हुई है। इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन के दिन सही इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ हम यहाँ बयान करते रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हुई, बहुत डराया धमकाया गया, लेकिन इलेक्शन के दिन लोगों को आज़ादी से जाके वोट डालने दिया गया। उसके बाद जब सरप्राइज फैक्टर आया तो फिर सरप्राइज ऊपर डाल दिया PTI के। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। अब इससे आगे का रास्ता क्या है? हम यहाँ इस प्रोग्राम में बार बार लोगों को मदऊ करते हैं, जो कि जिन्होंने सियासत में उनका रोल रहा है, वो समझते हैं, पावर पॉलिटिक्स को समझते हैं, आइन की इस वक्त क्या अहमियत है उसको भी समझते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं जी आगे किस रास्ते पर जाना है। जब आप PTI के लोगों से बात करें, कुछ तो कहते हैं जी हाँ कोई बातचीत होनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। कुछ कहते हैं, हमें बहुत सोच समझ बूझ वाले लोग कहते हैं नहीं जी आपको नहीं पता, ये अब सड़क पे रीसेट होगा। वो कहते हैं सड़क पे रीसेट होगा। जो पाकिस्तान को जानते हैं माजरत के साथ, जो इस पिछले 40, 50, 60 साल से देखा है पाकिस्तान को, वो जानते हैं कि रीसेट ऐसे नहीं होता। हमारा ख्याल है ऐसे नहीं हुआ। इमरान खान साहब को मौका तो मिला था, बिल्कुल मिला था 2018 में, और बहुत से हमारे दोस्त PTI के जो अब ज़ाहिर है कैमरे पर नहीं ये बात से मुत्तफिक होंगे कि वो एक बहुत ब्लंडर्स कमिट किए थे PTI ने। लेकिन बहरहाल PTI के पास मौका है फिर से। अब इसके साथ क्या करते हैं? क्या वो यही कहेंगे कि जी नहीं हम मुज़ाहमत ही करेंगे और मुफाहमत की बात छोड़ें? इस पर बात करने के लिए आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया से बड़े सालों से हम जब बातचीत करते रहे हैं, और ये उन आवाज़ों में से थे PTI जब हुकूमत में थी तो कहते थे संभल के चलें। आज जो इनकी आवाज़ है वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं मुज़ाहमत जो है वो बड़ी अहम है। तो इनसे पूछते हैं, आज इन्हीं के साथ पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमें क्या बताते हैं असद कैसर साहब, फॉर्मर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, सीनियर लीडर PTI के। और अगर बानी की बात करते हैं, बानी लीडर्स, ये उनमें से थे जो यानी कि इनको बहुत साल हो गए हैं, कोई तकरीबन 3 दिहाई हो गई PTI के साथ। असद कैसर साहब, वेलकम टू द शो। सही कहा ना, आपको बहुत अरसा हो गया PTI के साथ। अच्छा, तो ये बताएं कि जो सामने सवाल है आपके, एक तो ये है कि KPK की हुकूमत और वफाक के ताल्लुकात का जो मुस्तकबिल है। दूसरा, PTI में वकला और सियासतदानों में इख्तलाफात क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों पर जिसका हम जिक्र करें। फिर IMF का मुआहदा भी हो गया है, डोनाल्ड लू का बयान भी आ गया सामने। ये कहने दें कि डोनाल्ड लू के बयान पर जो तकिया किए हुए थे कि वो आके ये कहेंगे, वो तो बहुत ही, चाहे प्रो PTI लोग हैं चाहे अगेंस्ट PTI, वो बच्चेगाना बात है। डोनाल्ड लू ने वही कहा जो उसने कहना था, ही वुडंट हैव सेड एनीथिंग डिफरेंट। फिर बानी PTI तक सियासतदानों की जो अदम रसाई है, ये PTI के लिए क्या नुकसानदेह साबित हो रही है? फिर ये कि मुफाहमत या मुज़ाहमत, फैसला साजी का क्या फुकदान है अब PTI की जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है? हमें लगता है कि अगर हम आपसे ये कहें कि जो हुकूमत है वो असद कैसर साहब, वो तो शुरू हो गई चलना, जैसे चलती हैं हुकूमतें,
یہ لگ نہیں رہا کہ کوئی کل ایک دم سے بھٹا بیٹھنے لگا ہے، یہ چل رہی ہے. آپ لوگ اس صورتحال میں کیا راستہ پکڑنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آوازیں مختلف آتی ہیں آپ کی پارٹی سے. جی بالکل. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ صوبائی حکومت اور وفاق کی جو ہے ایشو، وہ تو ڈیفینیٹلی ایک پرائمنشل اکائی اور پیریڈ، وہ تو ایک اس کی جو اپنی ضروریات ہے یا جو ان کی اپنی ترجیحات ہے، وہ صرف جب چیف منسٹر بن جاتا ہے تو وہ صرف ایک پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ پوری صوبے کا ہوتا ہے. تو وہ پھر ایز اے ہول دیکھتے ہیں کہ مفادات. بالکل. تو وہ ڈیفینیٹلی ہم نہیں سمجھتے کہ جو کرنا چاہیے اس کو کرنا چاہیے اور انگیج بھی کرنا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے. بالکل. ہاں، اگر پھر وہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہے اگر وہ نہیں ملتے تو اس کے لیے پھر دوسرے راستے اختیار کیے جائے، لیکن پہلے تمام آپشن کو ایگزاسٹ ہونا چاہیے. اور الیمین میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ انگیج کر رہے ہیں اپنی صوبے کی بہتر مفاد میں، اور یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی صوبے کی مفادات کو مقدم رکھے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے، اگر یہ والی جو بات ہے اسی پر آگے بڑھیں. آپ نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ مقدم رکھیں صوبے کے مفادات کو اور آگے بڑھیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ صوبے میں جو وہ کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے جو بڑے سینئر موسٹ لیڈرز آپ کی طرح، اور عمر ایوب جن کو اب وہ عہدہ ملا ہے، اور یہ تمام مروت صاحب وغیرہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو بات گنڈا پور کرتے ہیں وہ بات ایک یعنی آئسولیشن میں ہوگی. جب ان کا تعلق بنتا ہے سینٹر کے ساتھ تو سینٹر جو فیصلے کرتا ہے ایک تو آئین قانون کے مطابق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور ایک سیاست کو بھی بروئے کار لا کر فیصلے کیے جاتے ہیں. دوسرا وہ دیکھتے ہیں سینٹر کے یہ پارٹی کے اور جو اہم لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے زمانے میں ہوتا تھا. جیسے آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے، چاہے وہ جو بھی کچھ کہتے تھے. ویسے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ اور کہیں اور وہ کچھ اور کہیں اور پھر بات پھر بھی صحیح چلے. دیکھیں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پالیٹکس کی الگ بات ہے. میں نے تو کہا کہ ایک تو دو اکائیاں ہیں، اس کے اپنے رسپانسبلٹیز ہیں، قانونی آئینی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. دوسری پارٹی پالیسی ہے. پارٹی پالیسی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے، سمجھتی کیا ہے کہ ہم یہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں، اور ناجائز اس لیے سمجھتے ہیں کہ میں صرف نہیں، آپ ایک نیوٹرل اور پڑھی لکھی جو ہے نا ایک آپ کو سب کچھ معلوم ہے کس طرح ہوا کچھ کیا یہ ملک پہ فیصلے اس طرح ہونے ہیں. یعنی یہ تو آپ نے ایک میسج دے دیا کہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ اہم نہیں ہے بلکہ ووٹ گرنے والے اہم ہیں. تو پھر کون بلیو کرے گا اس ملک کی ڈیموکریسی پہ، اس ملک کی جمہوریت پہ؟ تو یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ شہباز شریف صاحب کا کبھی انٹرویو کروا دے، ان سے انٹرویو میں بتایا کہ آپ کی کیبنٹ کے نام کیا ہے. مجھے یقین ہے اس کو اپنی کیبنٹ کے نام بھی نہیں ہے. یعنی اس میں تو مسلم لیگ کی بھی انہوں نے جو بٹا بٹا دیا ہے. یعنی ابھی سینٹ پہ بھی انہوں نے جو ٹکٹ دی ہے اس میں مسلم لیگ کی میرے خیال میں ایک ہی ٹکٹ اس نے مسلم لیگ کو دیا ہے، باقی جو جہاں سے آتے ہیں وہیں سے آئے. پاکستان کی جو چاچے مامے آئے ہیں. اچھا، جو چاچے مامے آئے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ آپ لوگوں کے بلوچستان میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایک کو ٹکٹ دی، پھر دوسرے کو دی، پھر کہا جی سینٹورس والے پیسے. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اگر کسی کو تنقید کر رہے ہیں تو میں جوابی کسی اور کی تنقید آپ کی طرف لا رہی ہوں، نہیں. میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں پاکستان کی سیاست جو ہے، پاکستان کی سیاست جو پروان چڑھی ہے ان تمام بہت ہی زیادہ محمل، غلط، اینٹی ڈیموکریٹک اور اینٹی آئین، اینٹی کانسٹیٹیوشنل طریقوں سے، وہ اپنی جگہ دیکھیے، اور وہ غلط ہے. اور اسی لیے تو ہم دیکھا کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف کہ کون اس کو درست کرے گا. آپ لوگ تو درست نہیں کرتے، جو جب حکومت میں آتا ہے وہی ڈنڈا لے کے دوسرے کو اس سے مارتا ہے. آج مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ گائیڈڈ کاؤنٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی.
تو سوال ہے کہ اس سے آگے جانے کا راستہ آپ نے کیا متعین کیا ہے، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پاور پالیٹکس ہے، آپ نے بھی اس سے استفادہ کیا 2018 میں. میرا مطلب کہنے کا نہیں تو سو واٹ، اگر انہوں نے کیا ہے تو اب آپ نے بھی کیا. میرا کہنے کا مطلب آپ تو جانتے ہیں سارا جو خاکہ ہے، آپ تو سیاق و سباق کو جانتے ہیں. یہ اسد کیسر صاحب، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے لوگوں کو کیا راستہ دکھا رہے ہیں؟ آپ اب کہتے ہیں اچھا ہم سڑک پہ نکلتے ہیں. اچھا سڑک پہ نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ہر جگہ سیکشن 144 لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکائے، لوگ اندر بیٹھ گئے جا کے، کچھ نکلتے ہیں کچھ نہیں نکلتے. تو آپ راستہ کیا بتا رہے ہیں، یہ سمجھائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جدوجہد کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جدوجہد کے لیے ہم نے 3 آپشنز اپنے ساتھ اوپن رکھے ہیں. ایک آپشن ہمارا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھرپور کردار ادا کریں گے. دوسری یہ کہ ہم عدالتوں میں بھرپور اپنی کیسز لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے. اور تیسرے جو ہے نا، ہم اسٹریٹ موومنٹ کو بھی ایک آرگنائز کر رہے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ میں ہم کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ دفعہ 144، ہم جو کریں گے وہ قانون اور آئین کے اندر کریں گے. اگر ہمیں انتظامیہ اجازت نہیں دیتی تو ہم جائیں گے عدالتوں میں، اور عدالتوں کے ذریعے جو جلسوں کے لیے اور جلوسوں کے لیے اور اپنے احتجاج کے لیے، کیونکہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. قانون اور آئین جو ہے نا ہمیں یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ ہم اپنی بات کریں، اپنا احتجاج کریں، اور اس کے لیے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. اچھا، آپ نے 2 بڑی اہم باتیں کی. ایک آپ نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی چیز آئین اور قانون کے انحراف کر کے نہیں کریں گے. سیکشن 144 ہوا تو ہم اس کو وائلیٹ کرنے کی بجائے ہم کورٹس میں چلے جائیں گے. اچھا، کورٹس کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے آپ نے 2 شکایات کی. ایک آپ نے کہا کہ جی جو تعیناتی ہوتی ججز کی اس کی، اور ایک اور آپ نے، تو آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ چیزیں جا سکتی ہیں؟ نہیں، وہ جو آپ نے میرے جو اشارہ دیا ہے، ایک تو ہم قانون میں چینج لانا، یعنی میرا اپنا ایک انڈیویجول فیصلہ ہے. یعنی ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ پرسنلٹی بیس ہے، یعنی شخصیت کی گرد گھومتی ہے. ہمارے پارٹیز بھی شخصیت کی گرد گھومتی ہے، ہمارا نظام بھی. اور جب تک سسٹم نہیں ہے مضبوط ہوتا، تب تک جو ہے نا ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا. اور قانون کی حکمرانی جو ہے نا یہ ہر ایک چیز کی بنیادی اکائی ہے. تو میری تجویز یہ ہے، اور میں قانون ایک ڈرافٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کی تعیناتی 1 سال کے لیے ہو. جو 5 ممبر جو الیکٹ ہوتے ہیں نا، ان میں سے یہ تھرو راؤنڈ، مطلب اس میں جو ہے نا یہ بائی نمبر جو ہے نا اس کے لیے ایک فارمولہ بنائے، رولز اس کے لیے بن جائے کہ یہ جو ہے نا تمام 5 ممبر جو ہے نا ہر سال ایک ممبر جو ہے نا وہ بنے، تاکہ ایک آدمی کے پاس پاور نہ ہو اور ادارے کے پاس پاور ہو. اور یہ جو اس قسم کی شکایت ہے، جیسے ہماری شکایتیں تھی اور چیف الیکشن کمیشنر سے، تو یہ شکایتیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی. تو یہ میری تجویز ہے. اور دوسرا یہ کہ جوڈیشری کے حوالے سے بھی میری تجویز یہ ہے، اور میں لیگل جو مختلف بارز ہے اس سے مشورہ بھی کروں گا کہ جو یہ اپوائنٹنگ آف دا سینئر ججز ہے، اس میں ہوتا ہے 10 سال جو ہے نا ہائی کورٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی پریکٹس. لیکن اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے نا، اپوائنٹنگ اتھارٹی کوئی انڈیویجول نہیں ہونی چاہیے، وہ تھرو سکسیسو ایگزام ہونا چاہیے. جیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، یا جوڈیشری اپنا کوئی وہ بنائے، تاکہ ہر وکیل کو موقع ملے، اور وہ کسی لائکس اینڈ ڈس لائک کا مطلب اس میں نہ ہو، بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ اور زیادہ جو کیپیبل لوگ ہیں وہ عدالت میں آ جائیں. اچھا، تو آپ اس کا لا لے کے آ رہے ہیں، کب لے کے آ رہے ہیں؟ ہوپفلی اس سیشن میں لے کے آئیں گے، اس سیشن میں لے کے آئیں گے. اچھا، دوسرا جو آپ نے بات کی کہ آپ اس کے تحت چلیں گے جو قانون اور آئین ہے، تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سڑکوں پہ نکلے باہر. تو کیا ہم یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عید کے بعد کوئی لانگ مارچ جیسا ہوگا؟ نہیں، لانگ مارچ تو ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. میں نے جس طرح کہا نا کہ ہم بہت کیلکولیٹڈ ہو کے کریں گے. ایک بات یہ ہے کہ یہ ظلم اور جبر کا نظام ہم نہیں مانتے.
ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی وہ انٹیریئر منسٹر پنجاب چیف منسٹر بن کے ادھر آیا تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کتنا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پوزیشن ہے اور یہ آپ بڑے کلیئر ہیں اس کے بارے میں, تو ہم تو اس پہ جاتے ہیں کہ یہ آپ کی آبجیکٹیوز ہیں, ہمارا مقصد آج ہے کہ آپ ان کو سوال یہ ہے, دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ جو مجھے ویسے بتائیں میڈم, آپ تو پروفیسر ہیں, آپ لیکچر دیتی ہیں اور آپ کی کافی ایکسپیرینس ہے. پروفیسر جی کبھی پڑھاتی ہوں جا کے, لیکن پروفیسر تو ہے بیسیکلی یہی ہوتی ہے, ڈاکٹر ہے جو بھی ہے, چلو پروفیسر آپ پڑھاتی ہیں, پڑھاتی رہتی ہیں, لیکچر دیتی ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں, جب سوسائٹی میں ظلم ہوتا ہے, ظلم کا نظام ہوتا ہے اور پاور جو ہے نا ایک انڈیویجول کے پاس ہوتا ہے, تو وہ سوسائٹی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ کبھی آپ کوئی معاشرہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہم نے بھی غلطیاں کی, میں یہ نہیں کہتا, میں تو ابھی اس سے نکل چکا ہوں. خاص کر جیل میں جب ہم گئے ہمیں اپنی حیثیت پتہ چلی کہ کیا چیز ہے, جس طرح ان کو پتہ چلی تھی جو جیل میں جو جاتا ہے جیسے جاتا ہے بہت ریئلسٹک. اور دوسری میں نے جو وہاں محسوس کی کہ وہاں جتنے بھی لوگ جیل میں آتے ہیں وہ زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں, جو انڈر پریویلیج لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا جس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, یا غلط دعویداری کی وجہ سے آ جاتے ہیں, یا جو ہے نا وہ غلط پروسیکیوشن کی وجہ سے. وہ تو آپ جوڈیشری ریفارم وغیرہ وہ تو اس سارے پہ میں انشاءاللہ تعالی میں پورا ٹیم بنایا ہے, تو میں آہستہ آہستہ جوڈیشری ریفارم پہ, لیکن جوڈیشری ریفارم بہت بڑے ہیں اور اس میں میری خواہش یہ ہے کہ اس کو ہم براڈر لیول پہ پہلے سیمینار کریں, بہت اچھی بات پہلے بڑے سیمینار کروائے, ڈسکشن کروائے, اور پھر جو ہے نا جوڈیشری ریفارمز اور خاص کر جو ہے نا جو جیل ریفارمز ہیں وہ بھی بہت. یہ آسمہ جہانگیر مرحومہ آج سے 40 سال پہلے جب فیشن نہیں تھا, جب وہ روتی تھیں چیزوں پہ تو کوئی سنتا نہیں تھا, لیکن اللہ کرے کہ باتیں اس طرف جائیں. مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں ریفارم کریں گے, وہ تو گنڈا پور صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, اس پہ بھی آئیں گے. لیکن ابھی آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کہا ہم اس طرف جائیں گے جو قانونی ہے راستہ. ہم نہیں, وہ جو آپ نے الائنس کی بات کی, ہم بالکل الائنس کر رہے ہیں. الائنس میں ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات ہو چکی ہے, جس میں طے ہو چکا ہے. اور اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, اس میں ایون مولانا بھی ہے, اور کون مولانا تو فضل الرحمان مولانا, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہیں نہیں, ابھی وہ اپنا بشاورت کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, ہماری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے. باقی لوگ ہمارے ساتھ ابھی جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہے, جو سندھ کی بلوچستان کی کون سی پارٹیز, مطلب اچکزئی ہو گئے, اختر مینگل ہو گیا, یہ عبد المالک بلوچ صاحب ہیں. کیا فیصلہ ان کے ساتھ ہوا ہے؟ بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلے کے لیے ہم ایک میٹنگ بلا رہے ہیں. اچھا, فیصلہ بھی نہیں ہوا؟ فیصلہ نہیں ہوا, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نکات بھی ایسے پوائنٹ, یعنی ہمارے 5 پوائنٹس ہیں جس کی ہم پریارٹی رکھیں گے, کہ آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, یہ جو ہے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ, اور سویلین سپرمیسی. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا وہ ایک ایسا ملک بنے جہاں ہمارے تمام جو ادارے ہیں وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے. بہت اچھی بات ہے, یہی بہت ہم یہ سالوں سے اور ہم کسی کے خلاف ایک یہ کہ انتقام پہ بالکل بھی نہیں ہے, نہ کوئی اندر سے یہ ہے کہ لیکن یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے, اداروں کو اپنے ذاتی مفاد استعمال کریں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب. ہم ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم اسد کیسر صاحب سے پوچھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ فیصلے کرے, لیکن ان کے پاس موقع تو تھا جب الیکشن کا رزلٹ آیا, ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ ان سے بات کی گئی. ابھی ہم بات کرتے ہیں کس نے ان سے بات کی, کس چیز کی. موقع تو تھا کہ حکومت میں یہ آتے. ایک ہم کہیں گے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان میں سے سوبر اور سینسیبل, اور ہم نے ان کی بڑی باتیں سنی ہیں ان دا پاسٹ, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوبر اور سینسیبل. لیکن اس وقت کس صورتحال میں مبتلا آپ پھنسے ہوئے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جب رزلٹ آیا تو یہ تو بات اب مستند ہے بات کہ
پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 4 دفعہ آفر آئے. مجھے آپ کے سینئر لیڈرز نے کہا, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کی زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہونے والی تھی. تو اب آپ یہاں تو نہیں مان سکیں گے جو بھی, لیکن پھر یہ بات ہوئی کہ نہیں جی نہیں کرنی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا آپ انسان روحانی کام میں اب لگا ہوا ہے, تو وہ پھر ایک اپنا آبجیکٹو ہوتا ہے, کوئی ٹیچر ہوتا ہے اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے. آپ سیاست کرنے آئے ہیں, اور سیاست جب آپ نے حکومت آپ کے پاس تھی تو آپ نے کوئی بڑی مطلب کوئی بہت پہنچی ہوئی تو نہیں سیاست کی آپ نے کی, اس کو توڑو, جو ڈاکو تھا پنجاب کا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا, اس کے ساتھ یہ کر لیا, کہیں چوری بھی ہوئی, کہیں چکاری بھی ہوئی, کرپشن بھی ہوئی. تو حکومت سیاست ایسی چلتی ہے, بہتری کی طرف جانا ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی ایک یا تو کنفیوژن ہے یا ایک ایسا خواب ہے کہ جس سے کہ نہ آپ کو فائدہ ہے نہ ملک کو. جب آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ملا, مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر گورنمنٹ بنائی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب کی سپورٹ چلی جاتی. خان صاحب کی سپورٹ جاتی ہے؟ نہیں, سپورٹ کی بات نہیں تھی. بیسک پرابلم یہ تھا کہ ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا. یہ بات صحیح ہے نا جو میں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. بالکل میں پیپل پارٹی نے رابطہ کیا تھا, وہ بات کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم کوئی کمزور حکومت لینا نہیں چاہتے تھے کہ ہم کمپرومائز ہو اور پھر ہم اپنی منشور اور اس پہ عمل درآمد نہ کر سکے. ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا نا گزشتہ حکومت میں کہ ہم جب قانون بناتے تھے تو بہت سارے جو ہے ہمارے اوپر پریشر آ جاتے تھے, بلیک میلنگ شروع ہو جاتی تھی, منتیں سماجتیں کرتے تھے. تو ہمیں بہت چیزیں جو ہے نا پھر جو آپ کی پبلک کمٹمنٹ ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو ہم اپنا پبلک کمٹمنٹ, کیونکہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جو مطلب عوام نے تو ہمیں ووٹ دیا ہے, بالکل, یعنی اسلام آباد میں ہماری 3 سیٹیں, اور وہاں اسلام آباد کی جو ہے نا جو اسٹرینجر لوگ اسلام آباد کے بیٹھے ہیں, کراچی میں ہمارے 15 سیٹیں, حیدرآباد میں ہماری سیٹیں. آپ کے مخالفین بھی آ کے دکھاتے ہیں فارم 45 اور کہتے ہیں کہ آپ کو ملنا تھا. ہاں بالکل, تو یہ چیز ہے. اچھا, تو ہماری حکومت تو آئی ہے بھائی, آپ نے ہمارے ہاتھ مروڑ کے زبردستی ظلم اس کی بنیاد پہ ہم سے حکومت لے لیے. پہلی دفعہ ہوا. دیکھیے پہلی دفعہ تو اس طرح نہیں ہوا, کبھی اس طرح ہوا ہے, یعنی میں پہلی دفعہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ لوگ ووٹ دیں اس حد تک. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ایک کھمبا ووٹ پڑا ہے, انقلابی ووٹ پڑا ہے. لیکن سر, لیکن پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب کو کھمبا ووٹ نہیں پڑا تھا, لیکن ووٹ پڑا تھا. ان کے بڑے بڑے ناقدین کہتے ہیں کہ پڑا تھا, ہی کوڈ ہیو گاٹ دی گورنمنٹ. جنہوں نے عام مڑوڑنی تھی جب انہوں نے ان کی بازو مڑوڑی. دیکھیے یہ بات اس پہ آئے نا ذرا, کہ کرنا کیا ہے اس میں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب آپ جیسی جو ہے نا مہذب لوگ بھی اس چیز کو وہ تحفظ دیتے ہیں اور اس کو کس کا کیا تحفظ دیتے ہیں. یعنی آپ ابھی کہتے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے نا. نہیں, میں آپ کو, مجھے آپ اجازت نہیں کہ میں صرف اتنے, میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی اتنی بے دردی سے, اتنی بے شرمی سے, میں دوسرا لفظ نہیں استعمال کروں گا, میں بہت نامناسب ہے, کبھی ہوا اس طرح الیکشن. اسد کیسر صاحب ادھر بیٹھ کے, اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم نے باقاعدگی سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہے, ہم نے باقاعدگی سے کہا ہے جو خواتین کے ساتھ ہوا, ہم نے باقاعدگی سے اس پلیٹ فارم سے نان سٹاپ اس چینل سے ہم نے کہا ہے. میں آپ کو کہتی ہوں بتائیں کہ اور کس نے ہم سے زیادہ بات کی ہے. لیکن ایشو وہ نہیں ہے, ہم, یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اب آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ نسیم زہرا ہم تو انقلاب لا رہے ہیں, آپ لوگ اپنے خام خیال میں سڑک پہ ہم آئیں گے, انقلاب آئے گا اور ہم سب چیزوں کو تہس نہس کریں گے جو کہ غیر قانونی ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں آپ کے مطابق جو غیر آئینی ہے, تو پھر آپ مجھے اس کا رستہ بتائیں آپ کیا لے جا رہے ہیں. اگر آپ پارلیمان اور اس طرح کر رہے ہیں اور جو میں آپ کو ایک بتاؤں, ہم اس ہاتھ, یہ ہاتھ جو کام کرتا ہے نا, اس ہاتھ کو انشاءاللہ تعالی مفلوج کریں گے, اس ہاتھ کو مفلوج کریں گے کہ آئندہ کے لیے اس قسم کا نہیں کریں. ہم اس دفعہ جو موومنٹ بنا رہے ہیں نا, کوئی ہم جذباتی نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی ہم اس پہ پوری ریفارم بھی ادھر لے کے آئیں گے, ڈسکشن بھی کریں گے, اور جو اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے, ایک بات بالکل کلیئر میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک اسٹریٹ موومنٹ ہماری ہوگی, بھرپور ہوگی, عدم تشدد کی بنیاد پہ ہوگی.
کیونکہ جو عدم تشدد کی طاقت ہے نا وہ تشدد سے زیادہ ہے. یہ جو 9 مئی ہوا ہے ہم نے اس کے اوپر کہا ہے کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں. میں اس کے اوپر آتی ہوں, میں آؤں گی کیونکہ آپ کا کے پی کے بھی کہہ رہی ہے نا ہم وہاں بھی کروائیں گے انکوائری, بالکل. اور بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ کروائیں. بلاول بھٹو نے کہا یا نہیں کہا اسمبلی میں؟ آپ بیٹھے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل انکوائری کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ باتیں آپ لوگ بہت کرتے ہیں, لیکن جب وہ جو ہوتا نا, ایک پروفیسر اقبال احمد تھے, وہ کہتے تھے ڈسپلن آف ڈیٹیل اس قوم نے, یعنی کہ بڑی بات کر دی پھر ادھر تک پہنچنا کیسے. اب مجھے بتائیں, مئی 9 کی بات آپ کرتے ہیں, بہت باتیں, وہ مروت صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ہوا کروایا یہ وہ. جب بلاول بھٹو نے کہا اسمبلی میں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل انکوائری ہم کہتے ہیں حکومت سے کروا, یہی کہا تھا نا. تو آپ نے اس وقت, اگر یہ آپ کے لیے اتنا بڑا معاملہ تھا, آپ نے ادھر کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہا چلیں جی مل کے ہم میری تقریر نکال لینا, میں نے کہہ دیا ادھر. نہیں تو اس پہ آگے کیا کیا ہے بجائے کہ ٹی وی پہ آ کے میں نے اس تقریر کا جواب دیا. میں نے جواب دیا میرے تقریر آپ تھوڑا سن لیں. میں نے جواب دیا کہ آپ نے جو بات کی ہے ہم بالکل اس کی تیار ہے کہ جوڈیشل انکوائری تو ایکشن لیتے ہیں نا آپ نے. جیسے اگر تحریک چلانی ہے سر, آپ نے تحریک نہیں, ایسے کیسے تحریک آپ نے چلانی تھی, تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بات کی, اس سے بات کی, سے مولانا فضل الرحمان صاحب تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے, لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ مئی 9 کا کرنا تھا, حکومت پر تو پریشر ڈلتا ہے تو ہوتا ہے نا. تو آپ نے بلاول بھٹو یا زرداری صاحب سے اپنے بات کی, آپ لوگ تو کہتے ہیں سارے چور سارے چور سارے چور, وہ چھوڑ دیں کہ آپ کے اندر کون اپنے اچھے بھی لوگ ہیں برے بھی لوگ ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ نے چیزیں, آپ کہہ رہے ہیں نا ہم تبدیل کریں گے, ہم ہاتھ کو ایسے کریں گے, ایسے بھئی جب تک سیاستدان سب بیٹھیں گے نہیں ساتھ, جب تک کیسے ہوگا. جنرل عاصم منیر جو جب تھے ڈی جی ISI, انہوں نے کوئی آج کی ان کی بات کی انسان بات کر سکتا ہے جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. آرمی چیف کو نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں کون لے کے آیا تھا؟ عمران خان صاحب لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے نا. نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں آپ کہتے ہیں ہاتھ ایسے کریں ایسے کریں. جو رول تھا آرمی چیف کا آپ کی گورنمنٹ میں, اسد عمر صاحب سے پوچھے, انہوں نے کتنی دفعہ کہا کہ جی جو پیسہ باہر سے آتا تھا وہ ان کے کہنے پہ ہمیں ملتا تھا, سعودی عربیہ کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا. جنرل عاصم منیر جب گئے عمران خان صاحب کے پاس, یہ تو اب اس میں کوئی دیر نو ڈاؤٹ, جب وہ لے کے گئے کہ جی یہ کرپشن ہے, کیا عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نہیں کہا تھا کہ جی جو ISI اس کو تو ہر چیز کو مانیٹر کرنا چاہیے؟ ہی از آن ریکارڈ. یہ میں غلط کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو فون بھی بک کرنے چاہیے, ان کو یہ بھی کرنا چاہیے؟ نہیں پتا, یہ میں نہیں, آپ کو پتا؟ مجھے پتا بھی نہیں ہے اور میرے نالج بھی. اچھا نہیں, اگر ہم نکال سکیں پروڈیوسر صاحبہ, جہاں انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ ISI چیف اگر ISI بک کرتی ہے فون بھی, یہ بھی ان کو کرنا چاہیے کیونکہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ہم نکال کے ضرور دکھائیں گے ناظرین, وہ آپ ضرور دکھائیں. اچھا نہیں, میں کہہ یہ رہی ہوں سر, میں کہہ یہ رہی ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر وینٹ اور انہوں نے بات کی جو جائز بات تھی, آج کی چھوڑ دیں عاصم منیر صاحب کو, ہم جب کی بات کریں تو کہنے کا مطلب کہ جب اپنا کوئی کسی طریقے سے یہ صحیح سمت تو سب چلیں گے جب ہر ایک یہ اگری کرے گا, یہ نہیں کہ جب طاقت میں ہو تو پھر اپنا دیکھیں. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں جی جب تک ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلے گا اور آئین سپریم نہیں ہوگا یہ ملک نہیں چلے گا. نمبر 1 اس میں ہمارے لیے بھی چیلنجز ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور ٹرو ڈیموکریسی ہونی چاہیے کہ ورکر کو ریسپیکٹ ملے اور وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے. کسی پارٹی میں نہیں ہے. ہم اپنی پارٹی میں ابھی ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن انشاءاللہ کروائیں گے. کب کروا رہے ہیں؟ ہم مشورہ کر رہے ہیں. ایک تو ہماری ہو گئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن, پہلے تو ہوتے ہوتے روک گئے نا. نہیں, وہ ابھی الیکشن تو ہو گئی ہے, لیکن جو خان صاحب جیسے انشاءاللہ نکلیں گے تو ہم ایک انٹرا پارٹی الیکشن ایسے کریں گے کہ ہم نیچے لیول سے لے کے اپ ٹو سینٹر تمام عہدے پہ جو ہے نا وہ ہم الیکٹڈ لوگ کے لے گئیں گے تاکہ وہ صحیح معنوں میں پارٹی کی نمائندگی کرے, ورکر کی نمائندگی کرے, اس کو صحیح معنوں میں. اور تمام پارٹیاں یہ فیملی پارٹیاں بن گئی ہیں. جب تک پارٹیاں جو ہے نا خاندان, میں آپ کو ایک بتاؤں گی, میری بات یاد رکھیں,
مسلم لیگ آئندہ کے لیے یہ ایسی پارٹی بن گئی نہیں جو کاپ لیگ ہے, فیوچر کی کاپ لیگ ہے. فیوچر کی کاپ لیگ ہے. اسد کیسر صاحب کے ساتھ تو بڑی لمبی نشست ہو سکتی ہے, لیکن پروگرام کا ٹائم بس ختم ہونے کو ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کے جو بھی ہم بھی بڑے ان کے ناقدین میں سے اگر وہ کچھ ڈیلیور کرنے لگ جائیں, ادھر آپ کے پی کے چیف منسٹر ڈیلیور کرنے لگ جائیں, یہ ابھی آئی ایم ایف کا ہوا ہے, اس کے لگتا ہے کہ اور بھی ان کے معاہدے وغیرہ ہوں گے, تو حکومت جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں جا رہی ہے, وہ تو نہیں ہمیں جاتی نظر آتی, ہمیں نہیں نظر آتی. آپ میں سے کسی نے کہا 6 مہینے نہیں, یہ تو 2 مہینے بھی نہیں چلے گی, شاید مرفت صاحب نے کہا. تو حکومت تو بھی ہے یہاں, آپ اپنا جو ایک سلسلہ ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے یہ کیوں بن گئی ہے جو فیوچر کی, یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این کو وہ وکٹری ملی ہے جو اس کی نہیں تھی. اگر آپ لوگوں کی باتیں وکٹری ملی نہیں ہے. اچھا مطلب میں نے کیا کہا ہے سر, آپ آدھا فکرہ نہیں, میں نے پورا فکرہ کیا ہے, میں نے پورا فکرہ بتائیں نا, میں نے کیا کہا, میں نے کہا ان کو وہ وکٹری ملی ہے جو ان کی تھی نہیں. مطلب کہ جہاں جو بہت لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ فارم 45 دیکھیں, یہ نہیں ملا, ان کے اپنے لوگوں نے کہا, ہمیں کہا گیا کہ ہمیں جتا دے نہیں. لیکن اگر کوئی پرفارم کرتا ہے, اگر مہنگائی میں کمر ٹوٹی تو پھر ظاہر ہے بات اور ہوگی, لیکن اگر کچھ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کچھ ملا کے آرمی چیف کی سپورٹ سے اور اوروں کی سپورٹ سے اور ملکوں کی سپورٹ سے کچھ آگے بات بڑھائی, تو ہمیں نہیں نظر آتا کہ یہ گورنمنٹ فوراً ٹوٹ کے گرنے والی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن آپ کے جو علی گنڈا پور صاحب ہیں, مجھے یہ اب بتائیے گا, یہ ذرا چلائیے. علی گنڈا پور صاحب نے جو کہا کہ ان کو کہ تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ گرفتار کریں, سنائیں ذرا. تو اگر ان کو یہ شوق ہے اور ان کو لگتا ہے بڑے بدماش ہیں, تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ, آپ مجھے گرفتار کر لو. میں آپ کی غیرت دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے غلط پرچے کاٹ کے گرفتاریاں کرتے ہو. میرے صوبے کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں, انشاءاللہ اپنا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں, اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. آخری وارننگ دے رہا ہوں, ان کو بھی دے رہا ہوں اور وفاقی حکومت کو بھی دے رہا ہوں. چلیں جی, یہ تو وارننگ دے دیے کہ پبلک نکلے گی. اچھا پھر دوسرا دیں جو مریم نواز صاحبہ کے مینڈیٹ چور, یہ بھی دیکھیں. بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہو تو مریم, اپنی حد میں رہو. وزیر اعلیٰ بن گئی ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں حرتوں سے باز نہیں آ رہی. تمہارے باپ نواز شریف پہ, یہ میرے گھر کے ساتھ 100 فٹ پہ ایک تھانہ ہے, کینٹ تھانہ, اس پہ زرداری کی ایف آئی آر ہوئی پڑی ہے. تمہاری پارٹی کے اور لوگوں میں بھی ہوئی پڑی ہے. زرداری صاحب جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہوئی پڑی ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ میں وہ ایف آئی آر نکلوا کے, آپ کے بیوران نکلوا کے آپ کے گھر پولیس بھیج رہا ہوں. اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے پرچے ہوں گے زرداری صاحب کے خلاف بھی, مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی, ٹھیک ہے. اگر قانون ان کو اجازت دیتا ہے تو یہ پرچے کے ساتھ وارنٹ بھی نکال سکتے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے. یہ جو زبان ہے, یہ جو طریقہ ہے, آپ یہ مجھے سمجھائیں کہ عمران خان صاحب تک کو ہم یہ کہتے تھے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ہم تو سیکشن 144 بھی وائلیٹ نہیں کریں گے. اب آپ کے جو سپورٹرز ہمیں سن رہے ہوں گے ابھی, وہ تو ہمیں گالیاں دیں گے کہ یہ تو تہذیب کی طرف نکل گئے, دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کیا, جب ظلم ہوتا ہے ہم بولتے رہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ, یہ راستہ نہیں سمجھ. دیکھیں ایک بات یہ نا, یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے نا اس کے خلاف وارنٹ نکالوا رہے ہیں, ان کے خلاف پرچے کروا رہے ہیں, ان کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں, بالکل بہت غلط. ان کے خلاف ایک, میں آپ سے بیچے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک طرف یہ کہ مفاہمت, روزانہ ہماری سیٹیں چھین رہے ہو, روزانہ ہمارے خواتین کی سیٹیں ہم سے چھین رہے ہو, آپ جو ہے نا ہماری کوئی سپیس نہیں دے رہے ہو, آپ ہمیں جلسے نہیں کرنے دے رہے ہو. مریم جو ہے نا وہ آئی جی بنی ہوئی ہے, پنجاب میں تو پوری اسٹیٹ ہے, مجھے بتائے نا کسی کی ضرورت ہے کہ وہاں جلسہ کرے؟ آپ نے کہا ہے ہمیں قانون کہ ہم لیں گے, وہ تو ہم کریں گے, لیکن کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم جلسے کریں؟ 100% ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. کیا اس کا باپ ڈکٹیٹر ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کی بیٹی ہے کہ جس طرح انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ؟ تو جا کے کورٹ میں ہی بتائیں. کورٹ میں بتائیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں جی, یہ ایک بات بالکل کلیئر ہے. علی امین جو کہا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے ساتھی سے رویہ کریں گے نا تو اس کی ایک کی بدلی 2, مطلب ہم برابر انشاءاللہ حساب کتاب دیں گے.
دیکھو ایک بات بالکل کلیئر ہے، خدا کی قسم، اللہ حاضر ناظر، خوف موف ختم ہو گیا ہے، یعنی ہم ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم قانون اور آئین کے مطابق تو جانا ہے، اگر کسی کا یہ ذہن میں ہے کہ اس کے بعد او نو نیور، ہم دیکھیں ہماری وہ لمٹ انہوں نے کراس کر دی ہے، ہمارے خواتین ادھر بیچاری، ہاں وہ نہیں، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین جن کو ہم بار بار کہتے رہے کہ جیل سے نکالے انہیں، وہاں تشدد پہ تشدد کر رہے ہیں، کیا تمہارے باپ کا ملک ہے کہ اس طرح تم رویہ کر رہے ہو؟ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلائیں، اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف بالکل آپ، تو جب آپ کو آئین اور قانون کی بلاول بھٹو نے بات، میں آپ کو پھر اس پہ لاتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آئین قانون جو آپ کے یہ سوالات، اتنا بڑا مہینہ اتنا بڑا سوال ہے، جب وہ آپ کا ایک اتنا بڑا پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے یہ بات، تو ہم نے اگری کیا، نہیں اگری کی تو بات نہیں ہے، اف یو آر سیریس تو پھر آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کانٹیکٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے کانٹیکٹ کیا لوگ کہیں گے یہ ہیں وہ ہیں، آپ لوگوں کی خود آپ کلیئر ہوں، آپ نے بلاول بھٹو کو جا کے کوئی کہتا کہ جی چلے آپ نے یہ کہا ہے اب اس کو موو ہم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جوڈیشل انکوائری، آپ کے پی کے میں اب کب ہو رہی ہے انکوائری؟ انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ اسمبلی اجلاس میں ابھی ہمارے آ رہی ہے، جب بھی اجلاس ہو تو ہم ادھر ریزولوشن پاس کریں گے، اور 2 ریزولوشن ہمارے پاس کرنے ہیں۔ ایک ریزولوشن ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا 9 مئی کی جو ہے نا انکوائری کی جائے، وہ ہم پہلا ریزولوشن انشاءاللہ ادھر سے آئے گا، اور دوسرا جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن ہے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کے پی کے میں اس کے خلاف، ٹھیک ہے، جو قانون آئین آپ کو اجازت دیتا ہے 100 دفعہ آپ کریں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کا راستہ جب آپ اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اور بھی ہمیں لگتا ہے مضبوط ہوگا اور بھی بہتر ہوگا، اور ادھر کوئی یہاں کوئی ڈیفینڈ نہیں ہو رہی چیز جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، اللیگل ہے اور جہاں زیادتی اور ظلم ہے۔ سوال ہم تو بار بار یہی کرتے ہیں، ہم شاید خاقان عباسی صاحب اس دن آئے تھے، وہ کہتے ہیں نئے الیکشنز ہو جائیں، ہم کہتے تو نئے الیکشنز کدھر لے جائیں گے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ آپ پر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر اتنا ووٹ ڈلا ہے آپ کو تو پھر آپ نے اپنی حکمت، ووٹ ہمیں ڈلا ہے، جی حکومت میں کوئی اور بیٹھا ہے، چلیں اب آپ، اور جو میں نے آپ کو کہا جب شہباز شریف سے پوچھ لو کہ تمہارے کیبنٹ کے ممبران کے نام کیا ہے، جی جی کبھی کبھی سب کو یاد ہوتے ہیں کبھی نہیں یاد ہوتے، اس پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، پھر آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ کسی اور۔ ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔